औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेट्रो एजुकेशन गाइड। नाज़रीन, सरकारी जामियात के अंदर मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, इसीलिए निजी जितनी जामियात हैं उनकी जानिब से कदम बढ़ाया गया हमारी यूथ को वाज़े तौर पर एजुकेट करने के लिए। और इन जामियात के अंदर सबसे सरे फहरिस्त दिखाई देगी इकरा यूनिवर्सिटी, जिसने बेहतरीन प्रोग्राम्स लॉन्च किए और स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन किस्म का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर कि इकरा यूनिवर्सिटी में हर कोई एडमिशन लेने के लिए तैयार बैठा है। वाज़े तौर पर इकरा यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक नया विजन सामने आता है कि इकरा यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बच्चा है तो जाहिर सी बात है अपना लोहा मनवाने के लिए ही निकला है। इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से वाज़े तौर पर कहा जाता है कि जितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वहां से निकलकर लोग अपने कारोबार की तरफ आ रहे हैं या फिर मुल्क से बाहर जाकर भी पाकिस्तान का नाम वाज़े तौर पर रोशन कर रहे हैं। इकरा यूनिवर्सिटी सिंध में नंबर 1 यूनिवर्सिटी तस्लीम की जाती है और आलमी सतह पर भी इसको सिंध में नंबर 1 कहा जाता है। उसकी वजह दरअसल यह है कि इसके प्रोग्राम्स और जनाब मोहतरम इकरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हुनैत लाखानी साहब की काविशों की बदौलत इकरा यूनिवर्सिटी ने आज ये मकाम बनाया है कि महज नाम के लिए नहीं बल्कि अमली तौर पर अपने आप को नंबर 1 कहलवाया है। इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, वो मुलाहिजा करते हैं। Welcome to the revolution in education, where the process of learning begins with the very name, Iqra. Welcome to Iqra University, established as Asian Management Institute in 1998, chartered as Iqra University in the year 2000. It has its campuses all across Pakistan, offering bachelor's, master's and doctorate degrees in multiple disciplines. Ranked as the number 1 business school in Pakistan by the HEC. Every time I'm coming, I can see good thing happening here, especially they're more focusing on technology and they're more focusing on their real changes, what are happening around the world. Choosing the right university is a life-changing decision. You need a launchpad that can propel you to achieve greatness in life. Our campuses boast a comprehensive learning environment with state-of-the-art facilities for both academic and personal growth. Among our highly qualified faculty, more than 100 are PhDs and CEOs of national and multinational organizations. Iqra University's business school is able to meet the high standards as met by hundreds of accredited schools around the world. Iqra University's proud alumni are serving in high-ranking positions both in public and private sector organizations, which clearly indicates how Iqra opens a world of opportunities for its students. नाम तो बहुत सुना था, अल्लाह का शुक्र है कि जो सुना था वही हमने पाया इसको। उसके बाद उसकी एक विजिट ग्रेडिंग के हिसाब से हमने की तो उस वक्त ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई हमारी तरफ से। Students enrolling in the BBA and MBA program are trained to successfully become a part of any field they choose to pursue. Specialization courses offered under the MBA program allow students to focus on the functional areas of their choice and seek broader knowledge. The programs of electronics and communication engineering are credited by the Pakistan Engineering Council, where the computer science program is accredited by National Computing Education Accreditation Council. To satisfy rapidly mounting demand of media professionals, the Bachelor's and Master's in Media Science program provides holistic learning that also includes practical hands-on experience, conceptual and aesthetic field knowledge in collaboration, and support from various TV channels and advertising agencies. We at Iqra University have various kind of technologies here. We have a sound studio, we have a film studio, we have a faculty which is trained to train you guys to actually go out into the field and be practical. This enables our graduates to compete in the cutting-edge media industry. Students
students can choose from advertising, film and TV, and animation. University is the largest private sector university in Pakistan, that it has more than 5,000 students and a very strong faculty of more than 100 PhDs. That's very impressive. ICRA's prestigious Asian Institute of Fashion Design equips students with the knowledge and expertise through its BFT Honours and BTD Honours degrees to compete in a world where quality and professionalism are the prime criteria for success. The Information Resource Centre is more than a traditional library. In addition to various journals, magazines, local and international newspapers, the fully computerized IRC boasts more than 100,000 books in its collection and more than 85,000 e-books in its digital resource section. Besides accessing more than 80 national and international journals, several thousand research papers and periodicals, International Resource Centre users can also enjoy a wide variety of audio and video titles in its various software digital libraries. Given the commitment to maximize exposure for students of ICRA University, we have in place a knowledge sharing mechanism under which students as well as research material exchanges take place with several North American and European universities. ICRA University has also launched its eMBA program, which includes academic collaboration between ICRA University and Harvard Business School's Digital Learning Initiative, HBX. It is our firm belief that only a healthy body carries a healthy mind. Our sports complex is second to none, helping our students win trophies and medals in several national and international sports competitions. I am All-Pakistan HSC gold medalist in fight and Kumsa event. Gold medal winner in All HSC Pakistan 100 meter freestyle. I am the national gold medalist in HSC Women Judo Championship. The university is a wonderful institution. I've heard very favorable reviews of the academic quality. ICRA University annually conducts job fair where more than 150 companies from corporate sector come to recruit its students. ICRA University students also get ample opportunities to polish their creative talents through various clubs and societies. We at ICRA understand our responsibility as a leading educational institution of Pakistan. ICRA University seems to be really coming on very well. When I started to look into it, I found, wow, fantastic work that's been done here. Our focus is more on quality than quantity. Our aim is to develop an international seat of higher learning and research where our youth has the freedom to discover and explore, where they can learn to innovate, contribute, and succeed in today's knowledge-driven world. They have over 120 PhD level faculty members and over 15,000 students presently studying business engineering and other fields, social sciences and other fields. So ICRA University is setting an example for excellence. ICRA University, where your future begins. वेलकम बैक. डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिजा की जिसमें वाज़े तौर पर आपको दिखाया गया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं. अमल सिर्फ तदरीसी नहीं बल्कि गैर तदरीसी अमल के अंदर भी इकरा यूनिवर्सिटी जानी जाती है, मानी जाती है. गोल्ड मेडलिस्ट इनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं. साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि फिल्म टीवी प्रोडक्शंस के अगर इनके शोबे की बात कर ली जाए या मीडिया साइंसेस की बात कर ली जाए तो इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे बड़े चैनल्स के अंदर या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर या फिर अपना खुद का बिजनेस भी रन करते हुए दिखाई देंगे. इसी पर बात भी करेंगे. हमारे साथ 3 लोग आज मौजूद हैं इकरा यूनिवर्सिटी से. सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं अताउर रहमान साहब. बहुत शुक्रिया सर, आप हेड ऑफ प्रोडक्शंस एंड फिल्म टीवी हैं. थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया. उनके साथ तशरीफ रखती हैं कैफ गजनवी साहिबा. बहुत शुक्रिया कैफ साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया. आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मीडिया साइंस डिपार्टमेंट की. उनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर कामरान रजा साहब, डीन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकरा यूनिवर्सिटी. बहुत शुक्रिया
ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عطاء الرحمان صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر, فلم, ٹی وی اینڈ پروڈکشن, سر پروڈکشنز کے حوالے سے ذرا واضح طور پر کیجیے گا, کیونکہ بہت سارا طبقہ پاکستان میں اب بھی ایسا موجود ہے جو میڈیا سائنسز کو خالی سیٹلائٹ میڈیا یا پھر اینکرنگ کی حد تک ہی لیتا ہے. ان کو بتایا جائے کہ میڈیا کے اندر اور بھی شعبے موجود ہیں. جی شکریہ. ایکچولی لوگوں کو پتہ ہی ہے کافی اسٹوڈنٹس کو, بیکاز ہمارے پاس بہت سارے فارمیٹس موجود ہیں یوٹیوب سے اور دوسری جگہوں سے ان کو معلومات ہو جاتی ہیں. اصل میں اسٹوڈنٹس جو ہیں, اب ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے مور ڈیلیجنٹ اور مور ایفیشینٹ ہو گئی ہے, تو اس ایفیشنسی کی وجہ سے ہم کو بہت آئیڈل ٹائم دیا ہے. اس نے ایوری ٹائم وی ایڈ 20 minutes آف آور فری ٹائم. سو ابھی ایوریج اگر ٹائم دیکھیں ہم لوگ کے پاس 6 to 10 hours ہیں ڈیپینڈنگ آن ویئر یو آر. سو یو نو اب آئیڈل ٹائم میں دیر آر ڈفرنٹ میمس بنا رہے ہیں لوگ, ٹک ٹاک پہ جا رہے ہیں اور ایک طرح سے کانٹینٹ کریشن ہو رہی ہے, رائٹ. سو اب اس کانٹینٹ کریشن کے ڈفرنٹ فارمیٹس ہیں, کوئی اپنا یونیک ویژن لے کر کے آ رہے ہیں. وی آر آل انڈیویجول, وی ہیو آور اون مائنڈ سیٹ, اپنا ٹیسٹ ہے اور اس کے لحاظ سے اس کو ایکسپریشن بھی چاہیے ہوتا ہے ان کو. تو ایک تو بات یہ ہے کہ میں اقرا یونیورسٹی کا سے میں تھوڑا سا پریمبل دوں گا کہ ہم کو اپنے بچوں کو میڈیا لٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا لٹریسی ہوتی کیا ہے؟ میڈیا لٹریسی ایک ایسی چیز ہوتی ہے which gives an ability to any individual to access the content which is receiving, evaluate it, اور اس پہ پھر maybe create that content and act on it. So اب آپ کو millions of messages are bombarded on a individual ہمارے بچوں پہ. پہلے تو ایک ٹی وی ہوتا تھا, ایک فیملی ہوتی تھی, سب لوگ ہم مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھتے تھے, اس میں پیرنٹل گائیڈنس بھی ہو جاتی تھی, رائٹ. تو اور چینل چینج بھی نہیں کر سکتے تھے, ایک ہی چینل ہوتا تھا, اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا, they were very responsible, ایک خاص قسم کی تھی. So with the advent of technology we have become more individual. تو وہ براڈ کاسٹنگ کا جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ نیرو کاسٹنگ ہو گئی ہے. اب نیرو کاسٹنگ میں کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے, کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے, اینڈ دے ہیو دیئر اون چینل, اور جو ان سے ہک اپ ہوئے ہیں ہمارے بچے, تو وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ان کے چینل انہوں نے سبسکرائب کیے ہیں, وہ اس میں کریٹ بھی کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. اس میں بہت سارے نالج بیسڈ اور ووکیشنل بیسڈ چینلز بھی ہیں, اس میں کھانا پکانے کی ترکیبیں ہیں, کیک بنانے کی ہیں, سب ایڈیٹنگ کی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ اتنے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو اگر آپ دیکھیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے کہ آپ کے نیوز میڈیا کے چینلز بھی اب وہ اپنا انہوں نے پلیٹ فارم یوٹیوب میں یا فیس بک میں لے لیا ہے. تو انہوں نے ایک طرح کی ایک ٹرانسفارمیشن ہے میڈیا میں. اب پہلے تو آپ ٹی وی بند کر سکتے تھے, آپ اس کو بلاک کر سکتے تھے. ناؤ دیٹ میڈیا از بیکم اے پارٹ آف دیٹ کلچر. صحیح, وہ سوسائٹی میں آ گیا ہے. تو ابھی ہم ایز اے ایکیڈیمشین ہم لوگ کی یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم ایٹ دا اس کو بلاک تو کر نہیں سکتے, اب آپ کو لٹریٹ ہی کرنا پڑے گا بچوں کو کہ بیٹا یہ میسیجز کہاں سے آ رہے ہیں, ان کو دیکھو کون دے رہا ہے. تو میڈیا لٹریسی کی اس حوالے سے ہمارے یہاں جو بچوں کو سمجھانا ہے یہ, اور ان کو پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اب میڈیا سائنس یا میڈیا تو ایک براڈر ورڈ ہے, اس کے اندر بہت سارے ڈسپلنز ہیں. آپ جرنلزم میں جا سکتے ہیں, آپ فلم پروڈیوسر بن سکتے ہیں, فلم ڈائریکٹر بن سکتے ہیں, اور بجائے اس کے آپ ایڈورٹائزنگ میں بھی ایک فلم پروڈکشن ہوتی ہے جس کو آپ 30 سیکنڈ یا پہلے 3 منٹ کے ایڈز بنتے تھے, اب وہ چھوٹے ہو کر کے 30 سیکنڈ ہو گئے, اینڈ پیپل آر اسٹل میکنگ 6 سیکنڈ ایڈ. تو اس کے فلم پروڈکشن کے حوالے سے آپ دیکھیں اینیمیشن ایک بہت بڑی چیز آ گئی ہے کہ آپ جو چیز آپ فلم میں اتنے پیسے اسپینڈ کرنے کے بجائے آپ وہ چیز ایکسپریس اینیمیشن میں کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں, وہ ہم لوگ ایک نیش کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک میڈیا اسٹڈیز تو ہے ہی, بٹ میڈیا اسٹڈیز میں کیا کیا ہے. تو ہمارے یہاں اقرا یونیورسٹی میں تینوں ڈسپلنز ہیں. فلم اینڈ ٹی وی بھی ہے جس میں فلم ایک الگ چیز ہے, ٹی وی پروڈکشن, نیوز ٹی وی پروڈکشن ایک الگ چیز ہے, پھر دین وی ہیو ایڈورٹائزنگ, پھر ہمارے پاس اینیمیشن کا بھی ایک اسٹرینڈ ہے. تو یہ چیزیں بچوں کو بتانی, بیکاز یو نو ہمارے بچے ابھی فکر مائنڈیڈ بھی ہوتے ہیں, کیا کریں, کون سا کیریئر لیں. یو نو جو ٹریڈیشنل ڈسپلنز ہیں, انجینئرنگ, ڈاکٹر, وہ نا اب ذرا میڈیا میں نے آپ کو بالکل ایسا ہی ہے. دیگر مہمانوں کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کیف غزنوی صاحبہ کی جانب بڑھتا ہوں میں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ کی. کیف صاحبہ بتائیے گا، اس وقت میڈیا سائنسز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا کے حالات خراب ہیں، بچوں کو میڈیا سائنسز میں نہ جانے دیا جائے کیونکہ جابز نہیں ہیں یا پھر سیلریز نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں. لیکن معاملات وہیں آ جاتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ صرف ایک طرح کا میڈیا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا آ گیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے. تو اس پر اگر بچے کو کوئی ابہام ہو تو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ میری ریسرچ تھوڑی سی مختلف ہے، اقرا کی ریسرچ تھوڑی سی مختلف ہے. وہ اس طریقے سے کہ ہمیں یہ جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس ایکچولی چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ میڈیا کی طرف جائیں. صحیح. کیونکہ اٹس اے فیلڈ دیٹ از understood as aesthetically driven, it's understood as skillful, it's understood as academic also. So all these three ingredients kind of create platforms for any kind of a person to react differently. اب ایک بندہ اگر academic میں بچہ اچھا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ اچھا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو aesthetically بھی اس میں groom کر سکتا ہے. صحیح. اور skill بھی اس کو مل رہی ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ سافٹ ویئرز انوالوڈ ہیں. آپ کی یہ جو جگاڑی کام ہم بہت پسند کرتے ہیں پاکستان میں کرنا، وہ اس کے اندر وہ ہے ایک چیز آ جاتی ہے. گھر میں بیٹھ کے لائٹ کیسے آپ بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اکوپمنٹ خریدے باہر سے جا کے. تو لیٹ سپوز اگر کوئی بندہ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے جس نے کبھی اسکولنگ نہیں دیکھی ہوئی لیکن وہ لائٹس جانتا ہے، تو وہ بھی اس شعبے کا حصہ بن سکتا ہے. تو بہت سی جگہوں پر پیرنٹس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور بچوں کو بھی آ رہا ہے کہ ہم اپنی اسکل کو کس طریقے سے انوالو کریں. دوسری سب سے بڑی جو بنیادی بات ہے کہ میڈیا کا جو لفظ ہے اس کو تو 90s میں جا کر ایک رسپیکٹ ملنی شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے تو کوئی بھی گھس جاتا تھا، اینکرنگ بھی کر لیتا تھا، نیوز کاسٹنگ بھی کر لیتا تھا. نیوز دور میں کہ کوئی بولتا تھا میں جرنلسٹ ہوں تو سامنے سے جواب آتا تھا کام کیا کرتے ہو. ہاں ایگزیکٹلی. یا پھر یہ ہے کہ جا کے جرنلزم کی جو ایستھیٹکس تھی اس کی اتنی کمی تھی کہ اس کو صحیح طریقے سے جب نصاب میں ڈالا نہیں گیا تھا تو کوئی بھی غلط قسم کی نیوز اینکرنگ کرنے کو کھڑا ہو جاتا تھا، ہو جاتی تھی، اور بہت غلط طریقے سے اس کا استعمال بھی کیا گیا، ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کا نصاب میں شامل ہو جانا اب اس کی ایک رسپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. اس کو لوگ سیریسلی لے رہے ہیں. آپ لوگوں کی باتوں کو سنا جاتا ہے، آپ لوگوں کے تجزیات کو سنا جاتا ہے. تو جس طرح عطا نے کہا کہ اب بہت سی جگہوں پر بچہ یوٹیوب سے بھی اپنے آپ کو ایکسیسیبل بنا رہا ہے، ایجوکیٹ کر رہا ہے، اور اس کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو منور کیسے کرنا ہے. نا وہ اقرا کیا کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا نصاب لے کے آ رہا ہے کہ وہ انٹرڈسپلنری فارمیٹ انٹروڈیوس کرا رہا ہے، اور ہم بچوں کو کرٹیکلی تھنک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، ان کو اس طرح کی آگاہی دے رہے ہیں جس سے وہ اپنے کانٹینٹ کو سمجھ سکیں اور اپنے کانٹینٹ کو رسپانسبلی. لیکن کیف غزنوی صاحبہ، جس طرح یہ فیلڈ بڑھتی جا رہی ہے، کیا لگتا ہے بچہ زیادہ تر کس جانب راغب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میڈیا سائنسز سے تعلق رکھتے ہوئے؟ ہر جگہ آپ کو ہر طریقے سے بچہ ملے گا. دیکھیں جب کوئی چیز مشہوری پکڑتی ہے، اس کے اندر ایک پاپولیرٹی کریٹ ہوتی ہے، جس طرح MBA میں بھی ہوا تھا ایک دور میں، انجینئرنگ میں بھی ہوا تھا. کتنے ڈاکٹرز ہیں اس وقت جو جاب کے بغیر ہیں. اتنی جب آپ یہ بالکل وہی اکنامکس کا لا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا. جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلائی اتنی نہیں ہوگی تو ہمیشہ سے ایلیویٹ ہوگا ایک ڈپارٹمنٹ. لیکن اگر سپلائی بڑھ جائے گی اور ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی چیز نیچے ایک بحران کی طرف، فقدان کی طرف جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ جو میڈیا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بڑی آسانی سے ہماری یونیورسٹی بیلنس کر رہی ہے، کیونکہ بچہ اسٹریم لائن ہو رہا ہے بہت سی جگہوں پر. جس طرح اگر فلم اینڈ ٹیلی ویژن میں بھی بچہ جاتا ہے اور تو وہ پروڈیوسر بن رہا ہے، جیسے عطا نے پہلے مینشن کیا، وہ ڈائریکٹر بن سکتا ہے، وہ رائٹر بن سکتا ہے. اینیمیٹرز بھی اپنی بہت ساری لائنز پکڑ سکتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. تو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچرز آپ کس طریقے کے لے کر آ رہے ہیں بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس کو ایکسس دینے کے لیے کہ مارکیٹ میں آپ، کیونکہ ویژن کھولنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا بچے کی. کیف میں یہاں پر یہ روکنا پسند کروں گا کیونکہ دیکھیں میڈیا بڑھتا جا رہا ہے. جیسے پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اس کے بعد اب سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے. تو بچہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کنفیوز نہیں ہوتا کہ اس نے منسلک کس سے ہونا ہے، کہ وہ سوشل میڈیا کی طرف جائے، پرنٹ میڈیا کی طرف جائے. یہاں پہ نا یہ ایک المیہ جو ہمارے پاکستان کی ایجوکیشن
سسٹم کا ہے، اور میں اس میں شروعات کروں گی اس جگہ سے جہاں سے بچہ سوال کرنا شروع ہوتا ہے بہت بچپن سے، اور وہاں پہ خاموش کرا دیا جاتا ہے اس کو. سوال کرنا ہماری قوم کو نہیں سکھایا جاتا، نہ ہی اس کو اجازت دی جاتی ہے. سوال پہ خاموشی اختیار کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے اکثر و بیشتر روڈلی، یا پھر چپیڑ لگا دی چپ کر. تو جوکس اسائڈ، یہ جو سوال اٹھانا ہے کسی بھی دماغ کا، کسی بھی انسان کا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس کو اگر ہم پنپنے دیں گے اس کانسیپٹ کو تو بچہ کنفیوز نہیں ہوگا. سپون فیڈنگ سے آگے بڑھنا ہے ہم نے. آج کا دور سپون فیڈنگ کا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس جگہ پر آ کے کھڑا ہو جائے کہ وہ اپنے معاملات خود طے کرے اور اپنی سوچ کو خود ڈیولپ کرے، تو یہ چوائسز بہت اچھی ہیں. کیا وجہ ہے کہ کسی دکان میں جا کے ہم کپڑوں کے لیے تو اچھی ساری چوائسز مانگتے ہیں، لیکن پھر ہم کہتے ہیں ہائے ایجوکیشن میں اتنی ساری چوائسز دیتی ہیں، بچہ کنفیوز ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے کنفیوز؟ اپنے آپ کو، اپنے اندر کی روح کو، اپنے اندر کے انسان کو جانیے، سمجھیے. اپنے بچے کو اجازت، میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی اور ٹیچرز کو بھی کہوں گی کہ آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے بچے، ان کو اجازت دیجیے کہ وہ سوچ لے کر آئیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم نے کیا چوز کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر کامران رضا صاحب، چھوٹی ایج میں بڑا منصب، ڈین آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت شکریہ. کامران بھائی بتائیے گا سر، اس وقت اگر ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں دیکھا جائے تو پاکستان کافی پیچھے دکھائی دے گا. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ میں بھی سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ مشینز آ کے پانی لے کے آ رہی ہیں اور وہ آ کے آگ بجھا رہی ہیں، اور یہاں اسناگلز میں پانی موجود نہیں ہوتا. سر یہ فرق ہے دنیا میں اور پاکستان کے اندر، کیسے دور کیا جائے گا؟ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی اورینٹڈ آپ نے ایک کلچر لے کر آنا ہے جس کے اندر اے آئی ہے، روبوٹکس ہے. آپ نے ٹیکنالوجی کی تعلیم دینی ہے. ایسی جامعات کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے کہ جہاں پر ٹیکنیکل تعلیم دی جائے. اسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ جن ممالک نے بھی تبدیلی آئی ہے وہ ٹیکنالوجیکل انوویشن کی وجہ سے آیا ہے. آپ یورپ کی مثال دیتے ہیں، آپ نارتھ امریکہ کی مثال دیتے ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے یونیورسٹی کی جو بجٹس ہیں وہ پاکستان کے مجموعی بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی کی اگزامپل لے رہے ہیں، MIT کی، ہارورڈ کی، کیمبرج کی، تو ٹیکنیکل پروگرامز میں جب تک آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کے ہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کو شاید یہ رپورٹ پتہ چلی ہو کہ پچھلے سال صرف 1 سال کے دوران 5 لاکھ ٹیکنیکل لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے روزگار سے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، دوسری طرف ٹیکنالوجی کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہونے جا رہی. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، ہمارا جو نوجوان ہے، تعلیم یافتہ نوجوان، وہ بہت باہمت ہے، ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے، لیکن مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے، سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے مایوس ہو کر جا رہا ہے. ہمیں اس ٹیلنٹ کو روکنے کی ضرورت ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر مکمل طور پر دیکھ لیا جائے اس وقت پاکستان میں تعلیمی نظام کو، تو یہاں پہ بچہ کچھ نہیں ہوتا، امریکہ جا کے، لنڈن جا کے وہ رپورٹ بھی بنا لیتا ہے، وہاں جا کے مائکروسافٹ اسپیشلسٹ بھی بن جاتا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ میں نے کہا نا کہ ہم ایک ایسا سازگار ماحول فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. میں حکومتی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر اس طرح کے ذہین طلبہ کی آبیاری ہو، انہیں ایک ایسا سازگار ماحول فراہم کیا جا سکے جہاں وہ اپنے انوویٹو اور ٹیکنیکل اور بزنس آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکیں، ایگزیکیوٹ کر سکیں. ان کو کوئی فنڈنگ اس طرح کی مہیا کی جا سکے. اینجل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وینچر کیپٹل کمپنیز ہوتی ہیں، یونیورسٹی کی سطح کے اوپر، حکومت کی سطح کے اوپر اس طرح کی فنڈنگ پرووائڈ کی جا سکے کہ جہاں پر وہ اپنی بزنس اسٹارٹ اپس اسٹیبلش کر سکیں، اور بجائے اس کے لیے کہ وہ ملازمت کے لیے حکومت کا چہرہ دیکھیں یا پھر پرائیویٹ کمپنیز میں دربدر جائیں، اپلائی کریں جاب کے لیے، جو جاب ان کو نہیں مل پا رہی ہے وہ اپنی کمپنیز اسٹیبلش کریں. صحیح. اسی طریقے سے پاکستان سے غربت، پسماندگی اور بے روزگاری ختم کی جا سکتی ہے. چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ دیکھیں اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیکسی ڈرائیور نے ایک ایسی ٹیکسی بنائی تھی جو پانی سے چلتی تھی. ایک بچے نے جہاز بنا کے جہاز اڑانا شروع کر دیا. سر پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن حکومت اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. بالکل یہی تو مسائل ہے. پھر کیا ہوا ان صاحب کے ساتھ جنہوں نے پانی سے گاڑی بنا کر چلائی تھی؟ جیل کی ہوا کھانے نہیں بول سکتا ورنہ میں بتا دیتا. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. عطا اور رحمان صاحب ہیڈ آف پروڈکشن فلم اینڈ ٹی وی میرے ساتھ موجود ہیں. سر دیکھیں فلمز کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر فلم کا جو کریئر ہے وہ بہت کم ہے. بہت معاملات جو ہیں وہ اتنی فلمز اتنی بن نہیں رہی، اور اس سال تو ویسے بھی پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کے لیے کافی پستی کا سال رہا ہے، بدحالی کا سال رہا ہے. کیوں سر؟
اصل میں دیکھیں اسی میں یہ اپرچونٹی ہے. اب پاکستان میڈیا اف یو سی کہ آپ لوگ یہ ایک نیوز ہم لوگ ایک ہاؤ وڈ آئی سے اٹ انفارمیشن گریڈی ہو گئے تھے, ہر چیز ہک تھا, ایون مائی مدر واز ہک ٹو نیوز چینل آن دیٹ. اب وہ ہلکے ہلکے دوبارہ آرٹس کی طرف آ رہا ہے, اور انفارچونیٹلی جو ہمارا جو فلم والے لوگ تھے وہ ذرا پیچھے آ گئے تھے. ناؤ آئی تھنک اٹس گڈ نیوز کہ سم نیو فلمز آر میڈ اور فلمیں بن رہی ہیں. اور آپ ایک اور آپ چیز دیکھیے کہ کنٹینٹ پرووائڈر لائک نیٹ فلکس, امیزون, اینڈ یہ آلریڈی اندر آ گئے ہیں, آپ کے گھر میں آ گئے ہیں, ٹی وی میں آ گئے ہیں, موبائل فون پہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا جو کیمسٹری ہے, نومنکلیچر ہے, ویورشپ کا چینج ہو گیا ہے. اب یہ بہت ضروری بات ہے کہ بیفور وارز ول بی ون بائی کلچر. تو اب یہ پڑوسی ملک سے فلمیں بن کر کے آ رہی ہیں. اگر آپ نیٹ فلکس پہ دیکھیں تو ان کا کانٹینٹ دن بدن بڑھ رہا ہے, ویئر ایز ہم لوگ اسی ٹائپ کی ٹریڈیشنل فلمیں بنا رہے ہیں. بٹ مجھے لگ رہا ہے ابھی یہ جو فکل مائنڈیڈ ہے, یہ جب نئے بچے آ کر کے اپنی نئی سوچ ویژن ڈالیں گے تو یہ چینج ہوگا. تو اسی لیے ہم لوگ یونیورسٹی میں وی آر ٹیکنگ اٹ ایزی, لائک کیف مینشن, کہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو کہ مکس آف انٹر ڈسپلنری اور نیچ کی طرف جا رہا ہے. ہم اب جیسے بچہ پہلے آتا ہے تو اس کو اب میڈیا لٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی کور پہ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں دوسری چیزوں سے, کرٹیکل تھنکنگ سے, ایتھکس اینڈ رسپانسبلٹی سے. تو اس طرح ہلکے ہلکے کر کے اب بائی دا ٹائم وہ تھرڈ یا فورتھ سیمسٹر میں پہنچتا ہے, ہی از اویئر آف اٹ, ہی نوز ہمسیلف, بیکاز وہ اس کے کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ اس کا کام جو ہوتا ہے وہ ایکسپریشن, سیلف ایکسپریشن کے تھرو باہر آتا ہے. تو وی ہیو ٹیچرز ہو آر آلریڈی میڈیا پریکٹیشنرز. تو یہ ہلکے ہلکے چینج ہو رہا ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پاکستان میں بھی بہت اچھی اچھی فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں اور ہوں گی. اٹس جسٹ دیٹ ٹرانزیشن پیریڈ وی آر ہیونگ, اٹس اے ویری کرٹیکل ٹائم وی آر گوئنگ تھرو. فلموں کے حوالے سے ہم لوگوں کو اوریجنل کنٹینٹ چاہیے, بیکاز کنٹینٹ میں آپ کی آئیڈینٹی بھی ہونی چاہیے, آپ کا سیلف ایکسپریشن بھی ہونا چاہیے. لائک آئی سیڈ کہ اب وہ براڈ کاسٹنگ جو تھا وہ اب نیرو کاسٹنگ ہو گیا. اب جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, کنگلامریٹس ہیں, وہ انڈیویجول پہ بیس کر رہی ہیں میں کون ہوں. تو اب اسی لحاظ سے نا ہم لوگ وی ہیو آل بیکم اے برانڈ. تو اب وہی بچے بھی, ان کا سیلف ایکسپریشن ہے, یونیک ہے, اور اس کو کلٹیویٹ کرنا ہے, نرچر کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے, تعلیمی نظام کے حوالے سے عوام کے بھی کچھ سوالات ہیں. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون کہاں سے؟ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میرا سوال مسکیف غزنوی سے ہے کہ کیا فیوچر ہے میڈیا کا آفٹر 10 years or so, and then and it's Pakistan only, and apart from this کہ مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل میڈیا سائنس پرسیو کرتی ہوں تو کیا will I be able to generate a kind of film جو کہ نیٹ فلکس کے لیول کی ہو, یا ہم کیا اسی لیول پہ آ سکتے ہیں جیسے باہر کی کنٹریز اس لیول کے اوپر پروڈیوس کر رہی ہیں ابھی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی کیف, تھینک یو فار یور کوشچن. آئی ڈنٹ کیچ یور نیم بٹ فاطمہ. آئی تھنک جو آپ نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں, اور یہ بہت سارے سوالات تھے, یہ سب مبنی کرتے ہیں آپ کی ایستھیٹکس پہ, آپ کی سوچ پر, اور ہم جو ہیں وہ آپ کو سہولت دے سکتے ہیں کہ یہ سبجیکٹس ہیں, ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں, ہم آپ کو آگاہی دے سکتے ہیں, لیکن اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم آپ کو آج تیار کر سکتے ہیں, ہم آپ کو آج وہ سب لوازمات دے سکتے ہیں جو شاید فیوچر کے لیے آپ کی سوچ کو کھول سکتا ہے, آپ کی ایستھیٹکس کو ایلیویٹ کر سکتا ہے. لیکن 10 سال کے بعد آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, کیونکہ میں تو بڈھی ہو جاؤں گی 10 سال کے بعد, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گی یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کیسے مینٹورز تلاش کریں گی, آپ اپنے آپ کو کتنا اپڈیٹڈ رکھیں گی, کیونکہ ٹیکنالوجی ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی
ہے. اٹس کریزی. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے یو ریسنگ اگینسٹ ٹیکنالوجی رادر دین ٹائم. فلم پروڈیوس کرنے کی بات کر رہی ہیں نیٹ فلکس کی, اس پہ تو انویسٹر ہی ملے گا ان کو پاکستان کے اندر. آگے بڑھتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں. کامران رضا صاحب, سر بتائیے گا اس وقت ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے دیکھیں اگر حکومت ہاتھ نہیں تھام رہی تو ہم لوگ کھلے ہاتھ سے تو نہیں رہ سکتے نا کہ جی حکومت تو ہاتھ ہی نہیں تھام رہی, ہم لوگ نہ سائنس میں کچھ کر سکتے ہیں نہ ٹیکنالوجی میں کچھ کر سکتے ہیں, تو ہم لوگ کر کس طرح سکتے ہیں یہ بتائیے گا. پاکستان ٹیکنالوجی میں بہتر ہو رہا ہے. کافی اسٹوڈنٹس جی کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ کی فیلڈس کی طرف آ رہے ہیں. صرف لاسٹ ایئر $2 بلین فری لانسنگ سے کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی گریجویٹس نے اپنی بغیر کسی حکومتی سرپرستی کے, بغیر کسی منظم ادارے کی سرپرستی کے, اپنے بلبوتے کے اوپر یہ وہ اماؤنٹ ہے جو انہوں نے ارن کی اور پاکستان میں یہ زر مبادلہ لے کر آئے. صحیح. اس کے علاوہ یہ کہ اگر حکومتی سرپرستی بھی ملتی ہے اور بزنس سٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنے کو کوئی اینجل انویسٹر ملتا ہے, کوئی کمپنی آتی ہے, بینکس آگے آتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آتے ہیں, جامعات آگے آتی ہیں اور اس طرح سے سرپرستی کرتی ہیں, تو بہت سارے نئے بزنسز, آئی ٹی بیسڈ بزنسز اسٹارٹ کیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں. یو کے جہاں بریگزٹ آج کل بڑا پاپولر ایگزام ہے, یورپین یونین سے باہر نکل رہا ہے, لیکن دوسری طرف وہ پاکستانی, انڈینز, بھوٹانی اور نیپالی آئی ٹی پروفیشنلز کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر ایک اچھا بزنس آئیڈیا ہے اور وہ اس کو انکوبیٹ کر سکتے ہیں, ان کو امیگریشن دے رہا ہے. صرف پاکستان سے تقریباً 5,000 لوگ ایک مہینے کے اندر انوینٹر ویزا کے اوپر یو کے جا رہے ہیں. یہی حال جرمنی کا ہے. جرمنی نے صرف ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے. لیکن کامران بھائی اگر آئی ٹی کے اوپر آپ آئیں گے تو آئی ٹی کے اول تو اتنی بڑی فارمز یا اتنی بڑی آرگنائزیشنز پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں, جو ہیں وہ کنٹروورسیز کا شکار ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو ہماری پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ $60 ارب ہے, اور انڈیا کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹ ہی $200 ارب ہے سر. تو کیسے بڑھائی جا سکتی ہے سر؟ دیکھیں, جب تک آپ بڑے شہروں کے اندر تو آئی ٹی یونیورسٹیز ہیں, انجینئرنگ کے ادارے ہیں, لیکن چھوٹے ٹاؤنز میں, چھوٹے شہروں کے اندر ضرورت ہے کہ آپ آئی ٹی کے ادارے قائم کریں. صحیح. نوجوانوں کو تعلیم دی جائے, ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس قائم کیے جا سکیں, اور اس طرح کا بلاک چیننگ ہے, اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, اس طرح کے کورسز کی تعلیم دی جائے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم دی جائے, اور ان کو عملی میدان میں لانے کے لیے جب تک منظم کوششیں نہیں ہوں گے ہم اپنے ملک سے غربت کو دور نہیں کر سکتے. اب ان کو جاب نہ دیں, جاب آن لائن اویلیبل ہے. صحیح. وہ اپنے پیسے خود بنا سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر کے. جسٹ ان کو ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے, ایک پروجیکٹ پہ بیٹ کرنا ہے. $1,000 $2,000 اور $10,000 تک کے پروجیکٹس اویلیبل ہیں جنہیں وہ مہینے, 2 مہینے یا 3 مہینے کی مختصر سی مدت میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں آن لائن, اور یہ ریونیو ہمارے ملک میں آ سکتا ہے, خطیر زر مبادلہ جو ہمارے پاس آ سکتا ہے. صحیح. تو اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ایک تو آئی ٹی کی تعلیم کو عام کیا جائے. اس سلسلے میں حکومت کی کاوش ہونی چاہیے کہ بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہروں میں بھی دوسری طرف اس طرح کے نوجوانوں کی سرپرستی کی جائے. کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک ٹیبل آپ دے دیں, انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیں, ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر دے دیں, ایک بیٹھنے کی جگہ دے دیں جہاں وہ بیٹھ کر کام کر سکے, آن لائن پروجیکٹس جو اویلیبل ہیں ان پر بیٹ کر سکے. صحیح. چلیں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. کچھ دیگر ایشوز میں ہیں اس پر بھی بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد بالکل کنٹینیو کریں گے. Hi, my name is Mariam and I'm a student of Media Studies in Iqra University. I consider this university as an opportunity as they facilitate us in many ways such as sports. We have a gym, sauna baths, football court, table tennis, snooker, etc. here, and we also have the different timing for boys and girls, which is quite rare. We also have the sports society, which gives the platform for the sport lovers. Greetings everyone, my name is Kirat Sabar and I'm enrolled in the Bachelor's degree of Media Sciences. Today I'm going to talk about Literature and Debate Society in the Iqra University. This is the best platform for everyone who lack in public speaking and are afraid of being in the middle of people. This is the best society for everyone who can join and get their... Assalamu alaikum.
My name is Kuba Kamar and I'm a student of BE Electrical Engineering at Iqra University. I'm very proud to be the student of Iqra University, which will provide the best facilities of learning. We have the state-of-the-art lab and computer lab for giving knowledge. And my name is Sumaya Sami and I am the student of Iqra University, belongs from Software Engineering Department. Our university provide PhD and professional faculty to enlighten their student for shaping their future. Our university organizes job fair in which student meets more than 300 companies under the roof of Iqra University. So much. Assalamu alaikum. My name is Maidna Rizwan. I'm a student of BE Electronics Engineering at Iqra University. The environment of this university is very friendly. We have state-of-the-art lab where we perform practicals. We are very thankful to our faculty who provide us learning environment. Thank you. Hey guys, today I'm going to tell you that how wonderful life we have at Iqra University. We have electronically equipped departments here, electronically equipped labs and classes as well. So I'm proud to be the part of Iqra University. My name is Wafa and I'm the student of electronic engineering of Iqra University. So I'm glad to be the part of this university. Here we have every facility, each and every facility we are. वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स जो इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं इंतहाई मुतमईन दिखाई देते हैं अपनी पढ़ाई से, अपनी आने वाली अपॉर्चुनिटीज से। कैफ गजनवी साहिबा से इसका जवाब लेंगे। कैफ साहिबा, एक बार फिर मैं आऊँगा उसी सवाल के ऊपर। आप बोलना चाह रही थी लेकिन आगे बढ़ना था मैंने, कि अगर नेटफ्लिक्स के हवाले से कोई एक इरादा रखता है कि मैं फिल्म इस लेवल की बना सकता हूँ कि वो नेटफ्लिक्स के लेवल की हो, तो उसके लिए इन्वेस्टर ही पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा। देखिए, उसके अंदर सबसे पहले तो इन्वेस्टर तो थोड़ी दूर की बात होती है। सबसे पहले होता है ओरिजिनल माइंडसेट अपना लेकर आना। अच्छा। कि जो भी आप बना रहे हैं वो आपके कल्चर से और आपके अंदर से निकले, ना कि आपने कोई चीज देख ली है, एक ट्रेंड चल रहा है, उसको आप फॉलो करके कोई चीज छाप दें। वो कभी भी ज्यादा देर तक स्टेबलाइज नहीं रहेगी। आपके हाथ से कंटेंट निकल ही जाएगा। आपने ऐसी चीज को पकड़ना है, और ये मैं सब स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, जिस तरह हम, ये बहुत बड़ा मुहावरा है जो कि कंटिन्यूसली बार बार हमारे मुंह के आगे आता है कि कवां चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। मतलब पाकिस्तान में यूनिक कंटेंट कम बनेगा। देखिए, कम की बात नहीं है। बात यह है कि हमने उसको इनकरेज करना है, उस कंटेंट को इनकरेज करना है, और तभी हमारा इन्वेस्टर भी समझेगा कि ठीक है, अगर मुस्तनिद बात आएगी ना आपके राइटर की तरफ से, आपके डायरेक्टर की तरफ से, और आपकी जो भी फिल्म को बनाने में एक किरदार रखते हैं, अपना जो भी जॉब है उनकी, जब उनको पता होगा ना कि ये मेरा फोर्टे है और मैं इसको इसी तरीके से अच्छी तरीके से निभा सकता हूँ, इन्वेस्टर कहीं नहीं भागेगा। अगर देखा जाए तो हॉलीवुड के अंदर ही खाली यूनिक कंटेंट बन रहा है। अगर आप बॉलीवुड की बात करेंगे तो बॉलीवुड के अंदर जो है वो मुसलसल ये चीज देखने में आ रही है कि जी जो पहले फिल्म 10 साल पहले बनी थी उसी का कंटेंट चुरा के दोबारा किया। ये किसकी बात कर रहे हैं? स्टोरीज बहुत सारी हैं, बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। बॉलीवुड चले, हमारा हमसाए पड़ोसी हैं तो हम उसकी तरफ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और क्यों ना रहें। हम लोगों की लैंग्वेज एक है, कल्चर एक है, एक लाइन खींचने से खैर, anyway, let's not go there. But what I'm saying is, Hollywood को भी अगर आप उठा लें, the Korean films, Japanese films, continuously they are copying edited versions from there, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, उनकी एडिटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है एशिया पैसिफिक की कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है। कभी कभी बैठ के हम डिसाइफर कर रहे होते हैं कि ये एडिट हुआ कैसे है, यू नो, आप जिस तरह शुरू होने से प्रोग्राम पहले बोल रहे थे ना कि फिल्म देखना हमारे लिए अजाब हो जाता है, वाकई अजाब होता है, क्योंकि हम अच्छी चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, कॉपी करना बुरा नहीं है, मैं ये कह दूं, अडेप्टेशन, प्लेजराइज ना करें, अगर कॉपी कर रहे हैं तो उसको धड़ल्ले से बोलें जी कॉपी किया है हमने, ताकि एंजॉय तो कर सके बंदा, उसको क्रिटिकली देख तो सके कि हाँ यार ये अच्छा कॉपी हुआ है, या इसने यहाँ पर ज्यादा मजे का कॉपी किया है। इस लेवल का जो क्रिटिसिज्म है उस तक तो हम पहुंचे। और जहां तक ये बात है कि हमारा इन्वेस्टर आएगा नहीं आएगा, जरूर आएगा। पैसा है पाकिस्तान में, लोग उसको लगाने को भी तैयार हैं, पर आपको अपने इन्वेस्टर को बैठ के एजुकेट करना होगा, और आप वो तभी कर सकेंगे अगर कोई मेरे पास आएगा पैसे लेके कि मैं आपसे फलां एक्टिंग कराना चाहता हूँ और मुझे फलां एक्टर
کی ہی لک آپ سے چاہیے تو میں بولوں گی میں آپ کو نہیں دے سکتی وہ لک, کیونکہ میری اپنی شکل ہے, میری اپنے طریقہ کار ہے, باڈی لینگویج ہے, میں آپ کو اپنے آپ کو کلون نہیں کرنے دوں گی تاکہ میری وہ نہ ختم ہو, آئیڈینٹی نہ ختم ہو, اور میں لوکلائزڈ ہی رہوں. لوکلائز کا مطلب ہے میں اپنی آڈینس کے لیے ہی رہوں. اگر میں کچھ اور کرنے کی کچھ اور دکھوں گی, کوئی ماڈلش مجھے دکھا دے گا کوئی, تو میں شاید وہ اچھا نبھا ہی نہ سکوں. تو مجھے اپنے ڈائریکٹر کو بھی بتانا ہے اور اپنے پروڈیوسر کو بھی بتانا ہے جو مجھ پہ پیسہ لگا رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, آپ مجھے ایسے نہیں ایسے دکھائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, کامران بھائی کنکلوڈ کر دیجیے گا, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. سر, سائنس ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کے اندر کیسے اصلاحات ممکن ہیں؟ پہلے بھی آپ یہ بات کر چکے ہیں, صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے, ہنگامی بنیاد پر, جنگی بنیاد پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنا. سیریس نہیں ہے نا, سیریس کیسے ہوگا پاکستان کے اندر کوئی سائنس ٹیکنالوجی فلم میڈیا ان سب کو لے کر؟ پاکستان میں لوگ سیریس کیسے ہوں گے یہ بتائیں. سیریس کیسے ہوں گے؟ دیکھیں, پراپر آدمی پراپر جاب کے اوپر. صحیح. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں منسٹری سے. اچھا, میں آنا نہیں چاہ رہا تھا اس طرف لیکن آپ لے آئے جی. اگر یہاں پر کوئی بڑے پروفائل کا پاکستانی انجینئر, ڈاکٹر یا کوئی سائنٹسٹ موجود ہو تو ڈیفینیٹلی وہ یونیورسٹیز کی بہتری کے لیے کام کرے گا. آپ دیکھیے کہ 3G 4G کتنے عرصے سے رکا ہوا تھا. ایک پراپر آدمی پی ٹی اے کا چیئرمین آتا ہے, وہ 3G 4G کا ریولوشن پاکستان میں لے کر آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو جب تک ایک پراپر آدمی پراپر جاب کے اوپر نہیں ہوگا آپ کسی تبدیلی کی امید نہ رکھیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.